अल्लाह के रसूल ने मोहब्बतों को तकसीम किया, अल्लाह के रसूल ने बहारों को तकसीम किया, अल्लाह के रसूल ने रहमतों को तकसीम किया। फिर अरब के वो लोग वो दूसरे के हमदर्द खैर खा बने, जंग में प्यास से तड़फ रहे हैं, जिस्म के गोश्त के लोथड़े कटे हुए हैं, टुकड़े उड़ चुके हैं, लथपथ है खून में जंगे यरमूक में। चचा जाद पानी लेके आता है, जब वो मुंह के करीब करते हैं, दूसरा तड़फने वाला आह करता है। वो कहता है मेरी खैर है, मैं प्यास से जान दे दूंगा, पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ। फिर उसके पास पानी लेके पहुंचते हैं, वो खून में लथपथ है, आखिरी सांस है, जिस्म तलवारों से कटा हुआ, तीरों से छलनी है। वो मुंह के करीब पानी करते हैं, तीसरा आह करता है। वो कहते मेरी प्यास से जान निकल जाए, मेरी खैर है, पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ। वो तीसरे के पास पहुंचते हैं, वो प्यास से शहीद हो जाते हैं। दूसरे के पास आते हैं, वो दूसरे की हमदर्दी में अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। पहले के पास आते हैं, वो प्यास से शहीद हो जाते हैं। इस्लाम से कबल आमना के दुर्र यतीम की बहारों से कबल क्या हाल था, दूसरे को लूट के गुजारा करते थे, चोरी डाके डाल के गुजारा करते थे। अब दूसरों के लिए प्यास से मर रहे हैं कि हमारी प्यास से जान निकल जाए, हमारी खैर है, पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ। अरब के वो लोग जो खड़े जानवर को उसका को गोश्त काट काट कर रोजाना खाते रहते थे, इतना बड़ा इंसान जालिम बन चुका था, रोजाना जानवर का गोश्त काट काट करके पका के खाता रहता था। ऐसे जानवर को तकलीफ दे देकर मारते थे और निशानाबाजी जानवर को खड़ा करके निशानाबाजी उस पे किया करते थे। जब अल्लाह के रसूल ने बहारों को तकसीम किया, आमना के दुर्रे यतीम ने अरब के लोगों को बहारें दी कि जानवर से उतना काम लो जितनी उसकी हिम्मत है, अभी उसमें ताकत बाकी हो, उसको पहले काम से छोड़ दो। जानवर के उसके चारे का पानी का पूरा बंदोबस्त रखो, वरना तुम जालिम बनोगे, क़यामत के दिन ये जानवर तुम्हारे खिलाफ दावा करेगा। उस जानवर को उसकी छांव का गर्मियों में सर्दियों में उसकी सर्दी से बचने का इंतजाम करो। ये अल्लाह के रसूल ने बहारें उम्मत को दी। फिर अरब के वो लोग फिर जानवरों का ऐसा ख्याल करने लग गए जितना सगे बेटों का आदमी ख्याल करता है, ऐसे जानवरों का ख्याल करने लग गए, ऐसे उनकी देखभाल, ऐसे उनसे मोहब्बत प्यार करने लग गए। आमना के दुर्रे यतीम की बहारें हासिल करने से पहले इंसान का क्या हाल था, खड़े जानवर का गोश्त काट काट कर खाते रहते थे, उस पे निशानाबाजी करते थे। जब आमना के दुर्रे यतीम ने बहारें दी हैं, रहमतें बरकतें अरब के लोगों को दी हैं, उम्मत को दी हैं, फिर जानवरों का इतना ख्याल करने लग गए जैसे सगे बेटों का आदमी ख्याल करता है। अरब के वो लोग जो इतने संग दिल हो चुके थे, मासूम बेटी 4-5 साल की बेटी को जंगल में लेकर के हाथों से गड्ढा खोद के उसको धक्का दे करके ऊपर मिट्टी डालते रहते थे, वो अब्बू अब्बू कह के पुकारती रहती थी, अब्बू मुझे किस गुनाह में जिंदा दरगोर कर रहा है,
جس کو اللہ نے بھی فرمایا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن اس معصوم بیٹی کے سامنے ماں باپ کو کھڑا کیا جائے گا، اس بیٹی سے کہا جائے گا ماں باپ کو ڈانٹنے کے لیے، ان سے پوچھ کس گناہ کی وجہ سے انہوں نے تمہیں زندہ درگور کیا۔ عرب کے لوگوں کی کیا حالت بن چکی تھی، جانور بھی اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، یہ انسان جانور درندوں سے بھی آگے گزر چکا تھا، اپنے ہاتھ سے گڑھا کھود کے اپنی بیٹی کو دھکا دے کر کے مٹی ڈالتا رہتا تھا۔ ہائے سنگ دل باپ کو رحم نہیں آتا تھا۔ جب آمنہ کے در یتیم نے بہاریں تقسیم کی ہیں، رحمتیں تقسیم کی ہیں، فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوئیں، ان 2 بیٹیوں کو پالا پوسا، ان کو دین ادب سکھایا، جوان ہونے کے بعد اگلے گھر میں نکاح کر کے بھیج دیا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوں گے جیسے شہادت اور درمیان کی انگلی ملی ہوئی ہے۔ یہ بیٹیوں کا پیار سکھایا، محبت سکھائی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماتھا چوما کرتے تھے، بیٹیوں کو ماتھا چوما کرو، چھوٹی بیٹیوں کو۔ جب سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی، جب گھر میں آتی اللہ کے رسول کے گھر میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت پیار کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے، حضرت سیدہ فاطمہ سے پوچھتے بیٹی کس چیز کی ضرورت ہے، وہ گھر سے لے لو جس چیز کی ضرورت ہے۔ یوں بیٹیوں سے پیار سکھایا، بیٹیوں کے آپ نے ماتھے چومے، سیدہ فاطمہ کا ماتھا چوما، ہم بھی چھوٹی بیٹیوں کو ماتھا چوما کرو۔ کوئی پھل لے آؤ، پہلے چھوٹے بچوں کو دیا کرو، چھوٹے بچوں میں سے پہلے بیٹیوں کو دیا کرو، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ جب امت کو یہ بہاریں دی ہیں، پھر وہ بیٹیوں کا ایسا پیار کرنے لگے، بیٹوں سے بھی زیادہ بیٹیوں کا پیار کرنے لگے، بیٹوں سے بھی زیادہ بیٹیوں کا خیال رکھنے لگے، ان کی ہمدردی کرنے لگے۔ اسلام سے قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لانے سے قبل کیا حال تھا، اپنے ہاتھ سے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ جب آمنہ کے در یتیم کی بہاروں کو حاصل کیا، رحمتوں برکتوں کو حاصل کیا، پھر اپنی بیٹیوں کو ان کے سروں پہ محبت کے ہاتھ رکھنے لگ گئے، عرب کے محبت کے ساتھ ان پہ سروں پہ چادریں اوڑھنے لگ گئے، ان کے محبت سے ماتھے چومنے لگ گئے۔ عرب کے وہ لوگ جو اللہ سے اتنے دور ہو چکے تھے، بیت اللہ کو 3 سے 60 بتوں سے بھر رکھا تھا، ہاں یہ انسان اپنے اللہ کو بھی بھول چکا تھا، اپنے اللہ کو بھی نہیں پہچانتا تھا، یہ بتوں کو خدا مشکل کشا حاجت روا بیٹے بیٹیاں دینے والا سمجھتا تھا۔ جب اللہ کے رسول نے بہاریں تقسیم کی ہیں، رحمتیں تقسیم کی ہیں امت میں، عرب کے لوگوں میں جب بہاریں تقسیم کی ہیں، پھر وہ ایسے موحد بنے، عمر فاروق جیسا جرنیل بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آ کے رک جاتا ہے، کہیں حجر اسود کو بوسہ دینا بت پرستی کے مشابہ نہ ہو جائے۔ ایسے موحد بنے، ایسے توحید پرست بنے، اللہ کے رسول کی بہاروں کو حاصل کر کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب حجر اسود کے قریب آئے ہیں، ٹھہر گئے ہیں کہ کہیں حجر اسود کو بوسہ دینا بت پرستی کے مشابہ نہ ہو جائے، پھر حجر اسود کو مخاطب کر کہا یا حجر انکا لا تنفع ولا تضر، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، اگر میں نے اپنے
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسے دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، حضرت اصل میں تمہیں کبھی بوسا نہ دیکھتا۔ اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے میں نے نہ دیکھا ہوتا، حجر اسود میں تمہیں کبھی نہ چومتا۔ نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے، تو نفع نقصان کا مالک نہیں۔ یہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج کر کے امت میں رحمتیں بھیجی ہیں، بہاریں بھیجی ہیں۔ ایک ایک سنت کی بہار اتنی ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں سے ایک ایک سنت زیادہ قدر و قیمت والی ہے۔ جس کی زندگی میں سنت آتی ہے، اس زندگی میں اتنی بہاریں آتی ہیں، اتنی خوشیاں رحمتیں آتی ہیں سنت کی برکت سے۔ اللہ اس زندگی سے محبت کرتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے سنت کی بہاروں کی وجہ سے اس مسلمان سے محبت کرتے ہیں۔ سنت کی بہاروں کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی سے محبت کرتے ہیں۔ ایک تو ہم نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد خوشیاں غمیاں رہن سہن انشاءاللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں گے، کوئی انشاءاللہ سنت کی رحمتیں بہاریں حاصل کریں گے۔ دوسری، اللہ نے درود پاک کی رحمتیں بہاریں ہمیں دی ہیں۔ درود پاک کی ایسی رحمتیں برکتیں بہاریں ہیں کہ وہ شمار ہی نہیں ہو سکتی۔ اور سب سے بڑی رحمت برکت یہ ہے، روزے اقدس پہ نام لے کر کہا جاتا ہے فلاں کے فلاں بیٹے نے اتنا درود پاک پڑھا۔ کیا برکتیں بہاریں رحمتیں درود پاک کی امت کو ملی ہیں کہ ہم جیسے سیاہ کاروں کا، ہم جیسے گندوں کا درود پاک کی برکت سے اتنے بڑے دربار میں نام چلا جائے۔ یہاں 70,000 فرشتے صبح سے شام تک، پھر 70,000 فرشتے شام سے صبح تک درود و سلام پڑھنے کے لیے روزے اقدس پہ حاضر ہوتے ہیں، قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ ان 70,000 فرشتوں کے جرمت میں، 70,000 فرشتوں کے جم گٹے میں، 70,000 فرشتوں کے محور میں درود پاک کی برکت سے فرشتے ہمارے والد محترم کا نام لے کر محبوب کے در اقدس پہ عرض کرے فلاں کے فلاں بیٹے نے آج اتنا درود پاک پڑھا۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر کیا بہاریں ہو سکتی ہیں؟ اس سے بڑھ کر درود پاک کی رحمتیں برکتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک تو سارا سال ہی بہت درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ایک خصوصیت سے ربیع الاول میں بہت درود شریف پڑھنا چاہیے۔ بہت اللہ نے ہم پر احسان کیا، محبوب کا ہمیں امتی بنایا ہے، تو اس اللہ کے احسان اللہ نے ہم پر کیا ہے، اس مہینے میں بہت کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کئی سالوں سے ہم نے اپنے طلباء طالبات میں معمول بنوایا ہوا ہے کہ ہر طالب علم، ہر طالبہ وہ 1,00,000 مرتبہ درود پاک ربیع الاول میں پڑھے۔ پچھلے سال ہمارے جامعہ اسلامیہ بنات کے اندر بچیوں نے 1,63,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھا ربیع الاول میں۔ کتنا پڑھا؟ 1,63,00,000۔ جامعہ عائشہ صدیقہ محلہ صادق آباد میں، وہاں بخاری شریف کا سبق پڑھاتے ہیں بنات میں، ان بچیوں کی تعداد تھوڑی تھی، انہوں نے پڑھا 1,21,00,000 مرتبہ۔ 1,21,00,000 مرتبہ۔ ایسے ہمارے طلباء نے تقریباً 46,00,000 مرتبہ پڑھا۔ ایسے مختلف مجالس کے اندر شوق دلایا، جمعے میں شوق دلایا۔ تو اگر ہم بھی، ہمارے بچے بھی روزانہ 3,500 مرتبہ پڑھیں، کوئی صبح کو، کوئی دوپہر کو، کوئی عصر کے بعد، کوئی عشاء کے بعد 3,500 مرتبہ پڑھیں، تو روزانہ کا 3,500 پڑھیں گے تو مہینے میں 1,05,000 مرتبہ درود شریف ہو جائے گا۔ کتنا ہو جائے گا؟ 1,05,000 مرتبہ۔ جسے 1,00,000 آیت کریمہ پڑھیں
تو اس کی برکتیں، رحمتیں، مصیبتیں، پریشانیاں اتر جاتی ہیں۔ ایسی 1,00,000 درود شریف کی بڑی برکات، رحمتیں، برکتیں ہیں۔ 1,00,000 اگر ہم ربیع الاول میں پڑھیں گے، انشاءاللہ رحمتیں، برکتیں، بہاریں درود پاک کی زندگی میں دیکھیں گے، گھر میں دیکھیں گے، اولاد میں دیکھیں گے، اپنے گھر میں اور اپنے معاشرے میں درود پاک کی رحمتیں دیکھیں گے۔ اگر آج بھی ہم سے ہمت کرنے، آج سے شروع کر لیں تو اگلے مہینے کی 5-6 تاریخ کو ہمارا بھی درود پاک 1,00,000 ہو جائے گا۔ کون کون ہمت کرتا، کون کون پڑھے گا؟ پڑھو گے انشاءاللہ، ہمارے بچے بھی پڑھیں گے۔ ہمارے بچوں نے شروع کیا ہوا ہے، کتابوں والے نے، حفظ والوں نے بھی، ہمارے یہ بچے بھی شروع کر لیتے انشاءاللہ 1,00,000 درود شریف ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔